आ रही है मेरी आवाज? जी जदारी। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा अहमदनिल मुज्तबा शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन व अला सय्यिदिना मुहम्मदनिल महदियल मऊदा इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहिमा व अस्हाबिहिमा व अज़वाजिहिमा व ताबईना व तब ताबईना अजमईन मी यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहि इस्लाम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन। वक़ाल अयज़न अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहु। वक़ाल मीरा महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बंदा हेच मजहब नया उर्दे मजहब मा किताबुल्लाह व इत्तिबाए मुहम्मद रसूलुल्लाह बंदा शरीयत मुहम्मदी बयान मी कुनद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबील करीम व सदक़ल महदी अल मऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम। सारी तारीफ़, सारी हम्दो सना, सारी की सारी अच्छाइयाँ, सारी बड़ाइयाँ, सारी किब्रियाई उस पाक परवरदिगार के लिए सज़ावार है जो रब्बुल आलमीन है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो ख़ातिमैन मुहम्मदैन करीमैन अलैहिस्सलाम पर और आबदों की तमाम ज़ुर्रियात पर। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन किराम, हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बड़ा एहसान और उसका फ़ज़ल है कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने आप तमाम को, इस फ़कीर को एक मौका इनायत फरमाया कि आपस में कुछ दीनी बातें हम कर सकें। अल्लाह ताला का जितना भी एहसान माना जाए वो कम है। हाज़रीन गिरामी, आज गुरोह महदविया कनाडा ने इस फ़कीर को 216वीं नशिस्त का 216 सेशन का ये मौका इनायत फरमाया है। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ जीएमसी यानी गुरोह महदविया कनाडा का। बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं दायरे महदविया और हम, यानी इमामना महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महदवी दायरे के ताल्लुक़ से, दायरों के निज़ाम के ताल्लुक़ से जो बातें फरमाई हैं, अहले दायरा किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर फरमाते थे, वो क्या ज़िंदगी थी जो हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुज़ुर्गों ने गुजारी है, और ये क्या ज़िंदगी है जो आज हम गुजार रहे हैं। इसी का तबसरा करने के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। हाज़िर गिरामी, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई पसंदीदा दीन है, कोई अगर मज़हब है, तो अल्लाह ताला के पास वो पसंदीदा दीन, वो मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम ही अल्लाह तबारक व ताला को सबसे पसंदीदा दीन हुआ है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सही मुस्लिम व सही बुखारी में हदीस मिलती है
کہ جب اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسن، کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پسند فرمایا ہے تو اس کی بنیاد ڈالی ہے 5 چیزوں پر۔ پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ و رسولہ، گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ساتھ ساتھ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیز ہے وہ اقام الصلاتی، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری چیز ہے وہ ایتاء الزکاہ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ والحج، اور حج کا ادا کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جب اسلام اللہ کو پسند ہے تو بنیادی چیزیں بھی اسلام میں بے حد ضروری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی چھت کو قائم کرنا ہے تو اس کے لیے ستون رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طریقے سے اسلام اگر چھت ہے تو اس کے 5 یہ ستون بتائے گئے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 کونوں پر ستون آتے ہیں، اور درمیان کا ستون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شہادت ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ 5 ستون اگر ہوں تو اسلام کی چھت قائم رہتی ہے، یعنی کہ آپ کی مسلمانی، آپ کا ایمان، آپ کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے اگر یہ 5 چیزیں بنیادی آپ رکھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس کے علاوہ شریعت محمدی میں جو بھی چیزیں، احکام اور قوانین اسلامیہ قرآن و سنت کی روح سے دین اسلام میں مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے، وہ تمام تر چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ یعطی و انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو عطا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت کو عام فرمایا، آپ نے اس دین کی تقسیم کی، تبلیغ کی، اس کو پہنچایا، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ نے اور دیگر سبھی نے اس کا ذمہ لیا، سب نے پہنچایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے، اور یہی مہدویت ہے۔ مہدویت کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ہیچ مذہب نیا اردیم، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے ہیں، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہمارا مذہب وہی ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اور وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع ہے۔ گویا کہ مہدویت اسلام ہے، بلکہ عین الاسلام ہے، کہ اسلام کی عین ہے، اسلام کی جڑ ہے، یا اسلام کا تاج مہدویت ہے۔ اور وہی مہدویت، اسلام جب ہے تو وہی مہدویت میں بنیادی چیزیں یہی 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی 5 چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ بتایا گیا ہے۔ جب اسلام اور مہدویت جدا نہیں ہے بلکہ دونوں ایک ہے، تو وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اسی لیے تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ خدم بخدم رسول است، بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہی بندہ دے رہا ہے، اور جو کچھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے روک دیا ہے، منع فرمایا ہے، بندہ بھی انہی چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ یہی دائرے مہدویہ کا اسلوب ہے، یہی اس کی اصل ہے، یہی اس کی اہمیت۔ اب جو ظاہری بات ہو رہی ہے کہ دائرہ، پہلے کا زمانہ، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں یا اس کے بعد کے اولین زمانوں میں زمین کی اتنی کمی نہیں تھی، اللہ کی زمین ہر جگہ مہیا تھی، اللہ والے جہاں چاہتے
اللہ کے نام کو، اللہ کے ذکر کو اپنانے کے لیے وہ کہیں پر بھی رہائش فرما لیتے۔ اکثر اور بیشتر دائرے کی جو نوعیت اور جو صورت بتائی جاتی تھی وہ آبادی سے اور مخلوق سے، شہروں سے دور دائرے باندھے جاتے تھے، چونکہ زمین بالکل خالی تھی اور کوئی بھی اس زمین کو لے کر یہ جرت نہیں کرتا تھا کہ بحث مباحثے میں پڑے یا زمین کی مانگ کرے یا دائروں کو وہاں سے خالی کرے۔ حالانکہ ایسا بھی گزرا ہے کہ کئی ایک مقام پر دائروں میں جو سو تنگی ہوئی اور اہل دنیا نے اہل دائرے والوں کو ستایا ہے اور ان کو اپنے گھروں سے، اپنے دائروں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، لیکن یہ حالات ہمیشہ نہیں رہے۔ کئی جگہ ایسی گزری ہیں جہاں پر دائرے باندھے گئے، دائرے قائم کیے گئے، اور دائرے کی نوعیت یہ ہوتی تھی کہ ایک طرف جو سو سامنے کی پھاٹک ہوتی تھی اور اس پھاٹک کے ساتھ باڑ لگا دی جاتی تھی اور ایک گھیرا باندھ دیا جاتا تھا۔ سامنے کی پھاٹک شہر کے راستے کی طرف ہوتی تھی اور پیچھے کی پھاٹک جنگل یا نہر کی طرف یا میدان کی طرف، صحرا کی طرف جانے کے لیے ہوتی تھی۔ دائرے کے اندر اسی طریقے سے ایک بڑا حصہ جماعت خانے کا، عبادت گاہ کا بنا دیا جاتا تھا اور ایک حصہ مستورات کے لیے بنایا جاتا تھا، اور دیگر مرد حضرات کے لیے ان کے جو سو تنہائی میں عزلت عن الخلق میں رہتے ہوئے ان کے حجرے بنائے جاتے جہاں وہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ تو یہ دائرے کی نوعیت ہوا کرتی تھی، لیکن آج دائرے نہیں ہیں، آج مسجدیں بنا دی گئی ہیں اور مسجدوں کو ہی دائرہ بولا جا رہا ہے، اور حضیرے جہاں پر ہمارے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں، جن کے روضے وہاں موجود ہیں، کبھی کبھار دائرے ان کو بول دیا جاتا ہے، کبھی مسجدوں کو دائرہ بول دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں دائرے کی جو صورت تھی وہ آج موجود نہیں ہے، لیکن جیسا کہ بزرگان دین نے فرمایا، صدر ہر جا کے نشینست صدر است، کہ صدر جو ہوتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے، وہ جہاں بیٹھ جاتا ہے وہی اس کی سلطنت ہوتی ہے، وہی اس کا مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل دائرہ، صاحب دائرہ جہاں بیٹھ جاتا ہے وہیں اس کا دائرہ ہو جاتا ہے، وہیں پر اس کی دائرے کی باغ ڈور وہ سنبھالنے لگتا ہے، کیونکہ دائرہ صاحب دائرہ سے چلتا ہے، اور صاحب دائرہ ایک مرشد ایک کامل کو کہتے ہیں۔ جہاں مرشد کی موجودگی ہو جاتی ہے وہیں دائرہ اس کا قائم ہو جاتا ہے، وہ چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے جنگل میں ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے مسافرت میں ہو، چاہے مقیم ہو، چاہے وہ کسی کے گھر میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو۔ مرشد جہاں کہیں کھڑا ہو جاتا ہے وہی اس کی صدارت ہوتی ہے، وہی اس کا مقام ہوتا ہے، وہی اس کی ولایت ہوتی ہے، اور وہی اس کا دائرہ ہوتا ہے۔ آج صورتحال یہی ہے کہ ظاہری دائرے کی نوعیت اور اس کی صورت نظر نہیں آتی ہے، لیکن دائرہ باطینی جس طریقے سے، کیونکہ دائرہ اصل دائرے میں جو کام کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے احکام مرشد کے ذریعے سے بجا لائے جاتے ہیں، وہی کام کرنے کو اور اسی انداز میں جینے کو دائرہ کہا گیا ہے، اور مہدویوں کا دائرہ اور اس کی شان اسی سے تھی۔ آج نوعیت یہ ہو گئی ہے کہ ہم دائرے کی اصل سے بھی جو صورت نظر آتی تھی، جو ظاہر میں دائرہ دکھتا تھا، اس سے بھی بالکل جو سو خالی ہو گئے ہیں، اور جو باطینی کیفیات اور دائرے کے اندر جو اسلوب تھے، جو اصول تھے، جو طریقہ کار تھے، جو عبادات تھے، وہ سارے بھی باطینی چیزیں بھی ہم سے دور ہو رہی ہیں، بلکہ لگ بھگ دور ہو چکی ہے۔ دنیا و ما فیہا اس قدر ہمارے اندر گھر کر گئی ہے کہ ہم کئی ایک چیزوں سے دوری اختیار کر چکے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ خود اپنا جائزہ ہر کوئی لے سکتا ہے کہ آنکھ جب دیکھتی ہے تو اس کو اچھائی اور برائی سب نظر آتی ہے، لیکن جب خود آنکھ میں کچرا چلا جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، تو آنکھ اپنے خود کی خرابی اور کچرے کو نہیں دیکھ پاتی، کیونکہ یہی حال آج ہمارا ہے۔ ہم دوسروں کی خرابیاں اور برائیاں دیکھ لیتے ہیں، لیکن اپنی خود کی برائی اور اپنی خود کی غلطی کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ یہ ہر ایک کا حال ہے۔
کبیرہ کہتا ہے برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئے، جو من اپنا کھوجا تو مجھ سے برا نہ کوئے۔ ہمارے بزرگان دین کا حال کیسا تھا؟ ان کی کیفیات، ان کی عبادات کیسی تھی؟ اگر شریعت کی بات کی جائے، جو بنیادی چیز ہے، جیسا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں سے ہے، اس کی پہلی چیز اگر ہم دیکھیں نماز، نماز کی طرف اگر ہم رجوع کرتے ہیں تو دائرے میں نماز کا اہتمام کیسا ہوتا تھا؟ اور نماز کے اہتمام میں جو تکبیر اولیٰ ہوتی ہے، اس تکبیر اولیٰ کی حفاظت اور اس کا تحفظ کس قدر کیا جاتا تھا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک فقیر تکبیر اولیٰ چھوٹ نہ جائے، اس خوف سے دوڑتے ہوئے جماعت کے اندر شریک ہونے لگے، یعنی بے ساختہ، ارادتاً نہیں، بغیر ارادے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی خاطر بے سدھ ہو کر ایک دم جذبے میں آ کر آپ جو ہے سو آگے بڑھے، اور اتنا ہوش بھی نہ رہا کہ جوتیاں اتاریں، بلکہ جوتیوں کے ساتھ ہی جماعت کے اندر تکبیر اولیٰ کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ جب نماز سے فراغت کی تو صاحب دائرہ نے فرمایا کہ بھائی، آج جوتیوں کے ساتھ جو تم نماز میں کھڑے ہو گئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا بڑی پسند آئی ہے۔ ایک زمانے کے بعد تمہاری عبادت قبول ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس قدر منہمک اور منسلک ہونے والے ہی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اس قدر شریعت کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمازوں کے لیے اکثر دیری اور دوری اختیار کر لی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو مسجدوں سے دور گھر بنانے کی جو ہے سو جستجو ہو گئی ہے کہ بھائی کہیں بڑی جگہ پر، اچھی جگہ پر، سہولتوں جگہ پر جو ہے سو گھر بنایا جائے۔ لیکن پہلے مسجد کے قریب، کیونکہ دائرے کی اب جو اصل صورتحال تھی وہ نہیں رہی، تو جو بھی اب صورتحال ہے کم سے کم اپنے مرشد یا اپنی جو ہے سو مرشدین کے مسجد سے نزدیک رہنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ گھر دور لیے جاتے ہیں، اچھے آرام گاہ اپنے جو سو بنائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد دور پڑ جاتی ہے، مسجدوں کو آنا جانا دور ہو جاتا ہے، اور آتے بھی ہیں تو اس وقت آتے ہیں کہ نماز شروع ہونے والی ہوتی ہے یا شروع ہو چکی ہوتی ہے، تکبیر اولیٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ چیز آج ہمارے درمیان ہے۔ وہ دائرے کی حالت تھی اور یہ ہماری حالت ہے۔ وہ دائرے کی شانتی اور ہماری کیا دنیاوی جو ہے سو لوازمات ہمارے طرف اطراف گھیری ہوئی ہیں۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی وضو کرتے یا لوگ وضو کرتے تو آپ حکم دیتے کہ جو بھی وضو کرے وہ تحت الوضو ادا کرے۔ تحت الوضو کی تاکید فرماتے اور فرماتے کہ جس نے وضو کیا اور اس نے تحت الوضو یعنی وضو کے تحت 2 رکعت نماز ادا نہ کی، اس نے دین میں بخالت کی، اس نے دین میں کنجوسی کی، آپ نے یہاں تک فرمایا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنے دنیا میں اور دنیاوی کاروبار میں اتنے منہمک ہیں کہ آپ کو صرف فرض ادا کرنا ہے۔ آتے ہیں تو صرف اور صرف فرض کے لیے آتے ہیں، کبھی کبھار سنت پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تحت الوضو کی اہمیت نہیں رہی۔ جبکہ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کا معائنہ فرما رہے تھے، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آہٹ محسوس ہوئی، قدموں کے چلنے کی آواز ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے آگے جنت میں چل رہے ہیں۔ واپس آنے پر جب آپ نے تبصرہ کیا، ان سے پوچھ تاچھ کی، تو حضرت بلال حبشی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ کیا کام کرتے ہو بتلاؤ؟ کہا کہ کچھ نہیں، لیکن جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ وہ تحت الوضو کی شان ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب تحت الوضو پڑھنے والے کے قدموں کو ان سے بھی آگے جنت میں آپ نے محسوس فرمایا ہے۔ تو یہ تحت الوضو کا مقام ہے۔ لیکن آج کیا ہماری کیا حالت ہے کہ ہم تحت الوضو کو اکثر چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بعد کی سنتوں کو جو سنت موقدہ ہے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے جیسو ہمارا دھیان، ہمارا ذہن
جو سو نمازوں کی طرف نہیں ہوتا، اور نماز میں ہوتا ہے جسم، لیکن ذہن پوری طریقے سے نماز کے باہر کاروبار میں ہوتا ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں بتائی گئی ہیں کہ مطلب واقعات سنائے گئے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کس طریقے سے نماز ادا کریں۔ نماز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم یہ سمجھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ نہ خدا کو دیکھنے کی جستجو ہے، نہ خدا دیکھ رہا ہے، اسی کی کیفیت ہے۔ بس نماز میں جو سو آپ شریک ہو گئے اور دل دماغ کہیں اور ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے، اے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ ایک مرتبہ دیکھیے اسی نہج پر دائرے کی کیفیت پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت بندگی میاں سعد اللہ ابن تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ، تشریف حق بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے فرزند، تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے بندگی میاں سید سعد اللہ۔ وہ اپنے جو سو تایا حضرت شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ایسے میں حضرت جب بھی، یعنی کہ تایا جب بھی نماز پڑھاتے تو حضرت شریک ہوتے سعد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی امامت میں اقتدا کرتے ہوئے نماز ان کے پیچھے باجماعت ادا کرتے۔ لیکن جب کبھی بھی حضرت نہیں ہوتے، شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور ہوتے ہیں، تو حضرت سعد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کئی فقیروں نے دیکھا کہ وہ جماعت کے لیے تشریف نہیں لاتے، اور جب حضرت آ جاتے ہیں شہاب الدین شہاب الحق، تو میاں سعد اللہ بھی نماز میں آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ان کو جو سو شکایت کی گئی کہ میاں سعد اللہ اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں کہ سب جماعت میں آتے ہیں لیکن وہ صرف آپ کی امامت کو قبول کرتے ہیں، دیگر فقراء اور خلفاء کی امامت کو قبول نہیں کرتے۔ پھر جب شکایت ہوئی تو حضرت نے شہاب الدین شہاب الحق نے اپنے بھتیجے سے فرمایا کہ بھائی نماز کے لیے آیا کرو اور جماعت میں شریک ہوا کرو، خواہ بندہ ہو یا نہ ہو۔ حضرت نے ٹھیک ہے، بجا ہے، آپ آئے، اور نماز کے اندر جب حضرت نہیں تھے کسی اور خلیفے کے پیچھے آپ نماز پڑھنے لگے، اور نماز پڑھتے پڑھتے دوران نماز آپ نے رکعت توڑ دی، نماز چھوڑ دی، اور واپس اپنے حجرے میں چلے گئے اور وہاں نماز ادا کری۔ یہ بات حضرت کو بتلائی گئی شہاب الدین شہاب الحق کو، تو وہ حضرت کو بلائے اور بندگی میاں سید سعد اللہ سے پوچھے کہ آپ نے پہلے تو نماز پڑھتے نہیں تھے اور نماز پڑھنے لگے تو نماز توڑ کر چلے گئے، ہوا کیا؟ کہا کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ جو بھی فقراء ہے وہ نماز میں، حالت نماز میں دربار خداوندی میں ہونے کی بجائے کہیں اور بازار میں ہوتے ہیں، اور میں اسی وجہ سے احتیاط کرتا تھا کہ نماز وہ ہو جو واقعتاً خدا کو دیکھ کر، یا خدا تم کو دیکھ رہا ہے وہ نماز ہونی چاہیے۔ نماز وہ ہونی چاہیے جس میں احسان کی تعلیمات ہو، نماز وہ ہونی چاہیے جس میں خدا کی دید اور اس کا دیدار ہو۔ نماز ایسی ہو رہی ہے کہ آپ دنیا میں منسلک ہیں۔ جب بندے نے نماز کے لیے تیاری کی اور ایک فقیر کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کیا، تو بندے نے دیکھا کہ وہ فقیر پہلی رکعت کے بعد بازار میں کچھ سودا سلوف لانے کے لیے چلے گئے ہیں، اور جب امام خود جو سو اس کی روح، اس کا پورا ذہن، اس کا خشوع، اس کا خضوع، اس کی تمام تر چیزیں جب وہاں چلی گئی ہیں، وہ حقیقت میں حاضر نہیں ہے، کیونکہ جسم کا دار و مدار روح پر ہوتا ہے۔ جب روح ہی حاضر نہیں ہے، نماز کی روح ختم کر دی گئی ہے، تو پھر میں کیسی نماز پڑھوں ان کے پیچھے، کیسے نماز پڑھوں ان کے پیچھے؟ اس لیے میں نے اپنی نماز توڑ دی۔ تو یہ کیفیت اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ کیفیت کہ نماز کیسی ہونی چاہیے وہ بھی اس زمانے میں بتلایا گیا ہے کہ نماز پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا تھا، یا خشوع و خضوع ہوتا تھا، اس قدر اس طریقے کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ لیکن آج نماز کیسی پڑھی جاتی ہے؟ بس ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں ایسے جیسے کہ قرض ادا کرنا ہے، فرض ادا کرتے ہیں ایسے جیسے قرض ادا کرنا ہے۔ تو یہ فرائض ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے تم پر جیسا تم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بہرحال یہ ہماری کیفیت ہے، اور وہ بزرگوں کی کیفیت تھی،
کہ وہ نماز وہ پڑھتے تھے اور یہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے روزہ ہے۔ اب تھوڑے ہی وقت میں انشاءاللہ العزیز فرض روزوں کا اہتمام کیا جانے والا ہے۔ رمضان الکریم ہمارے قریب ہے۔ اب شعبان کی 15ویں رات بھی پرسوں آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو نماز کے ساتھ روزے کی بھی کیفیت دیکھیے کہ ہمیں روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور روزوں کا اہتمام، روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پرہیز کرنا، اپنے آپ میں روک لگانا، صرف اور صرف پیٹ کو بھوک بنا کر، یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر، بھوکا رکھ کر روزہ رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کا نام یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے الصوم لی و انا اجزی بھی، کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کے بدلے میں جزا دیتا ہوں۔ اور روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، کسی اور کو اس کی خبر، اس کی کیفیت معلوم نہیں کی جاتی، لیکن یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں، یہ ان کے روزے ہیں۔ جب فاقوں کا عالم ہوا، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگ سفر میں تھے، مہاجرین سفر میں تھے، اور ایسے وقت میں روزے آ گئے اور روزے رکھنے لگے، لیکن فاقوں کی تپش کی وجہ سے اور اپنے اندر کمزوریوں کی وجہ سے کچھ صحابہ نے ارادہ کیا کہ وہ روزے توڑ دیں۔ جب آپس میں مکالمہ ہونے لگا، بات ہونے لگی کہ ہمیں اب طاقت نہیں ہے، اگر ہم روزے نہیں توڑیں گے تو ہم مر جائیں گے، تو کہا کہ اگر ہمارے درمیان جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام اللہ کا خلیفہ موجود ہے، تو ہم کیوں کر فیصلہ اپنی طرف سے، اپنی جانب سے کریں، خلیفۃ اللہ کو پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ خلیفۃ اللہ رضی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پہنچے اور اپنی رودات رکھی کہ ہم اتنی جو سو کیفیت اور تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں روزہ توڑ دینے کی آپ اجازت دے دیں، ورنہ ہم جان اپنی چھوڑ دیں گے۔ تو امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض روزے کی اہمیت کے تعلق سے جو بات بتلائی، ان کو سکھایا کہ فرض کا مقام کیا ہوتا ہے، فرض کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور ادا کا مقام کیا ہوتا ہے، قضا کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جب فرض کی اہمیت بتلائی تو ان کے اندر پھر سے گویا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے جان بسا دی، ایک عجیب روحانی کیفیت ان کے اندر آ گئی، اور انہوں نے ایک جذبے میں آ کر کہا کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن فرض ہم سے چھوٹ نہ پائے، روزہ ہم سے چھوٹ نہ پائے، وہ فرض کی اہمیت ہے۔ اور اس فرض میں، اس روزے میں انہوں نے ہر طریقے سے پرہیزگاری کا جو سو مظاہرہ پیش فرمایا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں سحری کرنا ہو تو بھر پیٹ سحری کرتے ہیں، اور سحری کے انتظامات میں رات سے لگ جاتے ہیں، اور پھر تمام تر دن میں ہم آرام کرتے ہیں، بستروں پہ ہوتے ہیں، گھروں پر ہوتے ہیں، ٹھنڈک میں اپنا وقت گزارتے ہیں، مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، اور کھانوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کھانوں کی کیفیت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا روزہ ہوتا ہے، اور جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے تو ایسے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے جواری کے دانوں پر کبوتر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہر جگہ افطاری کے انتظامات اور جو سو افطار پارٹیاں چلنا شروع ہو جاتی ہے، راستوں پر، کھیڑوں پر، مسجدوں کے باہر، مسجدوں کے اندر، ہر جگہ افطار پارٹیوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آخری وقت میں کھانوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ پہلے کے زمانے میں کھانا بڑی مشکل سے ملتا تھا، صعوبت سے، محنت سے ملتا تھا، مشقت اور عرق ریزی سے حلال روٹی کمائی جاتی تھی۔ آج بلا کسی وجہ کھانا اتنا جیسے دستیاب ہو گیا ہے کہ لوگ کھانے کو پھینک رہے ہیں، کھانوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے، اور وہ بزرگوں کی کیفیت تھی کہ روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ہمیں جو ہے سو دیکھنا چاہیے، اور رمضان کی آنے والے وقت میں تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں ذکر اللہ بھی فرض ہے، اور اللہ کے کلام سے
ذکر اللہ کو فرض بتایا گیا ہے۔ وَإِذَا خَزَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُم، جب تم نماز فرض ادا کر لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو تم اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے تمام جو سو اپنے جو سو جسموں کو، اپنی ذاتوں کو اللہ کے ذکر میں لگا دو۔ دیکھیے ذکر اللہ کی کتنی بڑی کیفیات جو سو بزرگوں نے بتلائی ہے۔ 8 پہر کا، 8 وقت کا ذکر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض فرمایا ہے، اور ان 8 پہروں میں 4 مراتب کے ذکر کیے جاتے تھے۔ ذکر لا الہ الا اللہ، گفتنی لا الہ الا اللہ، دانستنی لا الہ الا اللہ، چشیدنی لا الہ الا اللہ، شودنی۔ کس طریقے سے اللہ کے ذکر کے مقامات اور اس کے جو سو اوقات بتائے گئے ہیں۔ لیکن 8 پہر تو دور کی بات، 4 کیفیات تو دور کی بات، آج منہ زبانی خالی الا اللہ تو ہے لا الہ نہیں کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے گھر کو جانے کے لیے، اللہ کے ذکر کا جو مقام ہے، جو مرکز ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، وہ مسجد، اس مقام پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنی دور بھی اگر ہم کو دنیا بلائے، دعوتیں بلائیں، یا پھر اور بھی کیفیات ہماری زندگی کے ہوتی ہیں، تو دنیاوی معاملات کی ہم دور سے دور جانے کے لیے تیار ہے، پلین سے اڑ کر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں۔ جب 8 پہر کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، راتوں کی نوبتیں نہیں ہو رہی ہے، ذکر میں کیفیات پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو سلطان اللیل اور سلطان النہار جس کو کہا گیا ہے، یعنی کہ صبح کے وقت کا ذکر اور شام کے وقت کا ذکر، ان کو سلطان اللیل اور سلطان النہار جو سو کہا گیا ہے، اس ذکر کا مقام کہاں سے ہم کو جو سو پیدا ہوگا؟ ایک مرتبہ بندگی میاں فرید مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میاں فرید جب جو ہے سو ذکر اللہ کے وقت سے اٹھ کر پھاٹک کے باہر جانے لگے، اور جو ہے سو ان کو پکڑ لیا گیا، تو پکڑنے کے ساتھ ہی ایک فقیر نے ان کو پکڑا اور بولا کہ میں آپ کو ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے ذکر کے اوقات میں دائرے سے باہر جانے کی جرت اور کوشش کی ہے۔ تو لرزے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ خدا را مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں۔ اللہ کے ذکر کی کیسی پابندی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے یہاں دائرے میں تنور سلگ رہا تھا، اور کچھ فقراء نے نماز فجر کی پڑھنے کے بعد وہ تنور کے اوپر روٹیاں جو ہے سو سیکنے کے ارادے سے باہر حجرے سے نکلے، تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ روٹیاں بھلے ہی نہ پکتی ہو نہ پکے، تندور ٹھنڈا ہو جاتا ہے ٹھنڈا ہو جائے، لیکن فرض سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے جو سو ذکر کا۔ یہاں تک کہ دائرے کے جانور جو ہوتے تھے، کتے جو ہوتے تھے، بھائی کالو کی روایت ہم کو جو سو بزرگوں سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اوقات میں جانور بھی پابندی سے ذکر اللہ میں بیٹھتے تھے۔ جب اہل اہل مقام حضرات، اہل ارشاد حضرات، معاف کرنا، بڑی میں جو ہے سو جرت کے ساتھ خود اپنی طرف میں جو ہے سو توجہ کرتے ہوئے بتلا رہا ہوں کہ ہم خواص جب اس کی پابندی میں نہیں اتر رہے ہیں، تو کہاں خلفاء اور فقیروں کی پابندی، اور کہاں کاسبوں کی پابندی اور ان کے اوقات کے ذکر کی پابندی ہم بتلائیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم خود اس میں جو سو منہمک ہونے چاہیے، دائروں کے اصول ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ دائرہ ظاہر میں نہیں ہے، لیکن باطینی کیفیات ساری ہم میں موجود ہو سکتی۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ اسی وقت جو سو اصلاح پاتا ہے جب جو سو کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک سے شروعات ہوتی ہے، اور ایک جا کر انیک ہوتے ہیں۔ خطرہ خطرہ بہم شبد دریا، خطرے خطرے سے سمندر بھی بھر جاتا ہے، کسی ایک کو شروعات کرنی ضروری ہے۔ تو یہ دائرے کی کیفیات ہے، یہ مہدوی دائرے کا مقام و مرتبہ ہے، اور ہم کس نہج پر جا رہے ہیں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن ذخیرہ نمی کند، مومن ذخیرہ نہیں کرتا، مومن جمع پونجی نہیں کرتا، لیکن آج کا مسلمان، آج کا مہدوی صرف اور صرف ذخیرہ اندوزی میں لگ چکا ہے، صرف اور صرف بھرنا چاہتا ہے، صرف اور صرف جمع کرنا چاہتا ہے۔
اس نے دنیا ہی کو اپنی جنت سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی میں جو ہے سو اپنی جنتیں بنانے کی کوشش اور جستجو میں لگ گیا ہے، جبکہ دنیا صرف ایک مسافر خانہ ہے، ایک دار فانی ہے، اور دار کوچ ہے، یہاں سے ایک نہ ایک دن کوچ کر کے نکل جانا ہے، لیکن ہم نے یہیں پر ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب کبھی بھی فتوح آتی، جب کبھی بھی ساز و سامان مال غنیمت جس کیفیات سے جو سو چیزیں بھی آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آستین چڑھا لیتے، اور سارے کے سارے چیزیں مسلمانوں میں وہ غیرہم تمام کے جو سو انسانوں میں تقسیم کر دیتے، یہاں تک کہ اپنے کرتے کو جھاڑ کر اٹھ جاتے اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم ہے کہ تمہیں اللہ کافی ہے، اور ساری چیزوں کو چھوڑ دو۔ قرآن کی آیت ہے، تمہیں اللہ کافی ہے، باقی ہر چیز کو چھوڑ دو۔ تو یہی کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہے، اور یہ تعلیم حضور کی ہے، اور مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہم بھی حضور ہی کی تعلیم کے اوپر چلتے ہیں اور وہی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک اپنے گھر تشریف لے گئے، اور واپس مسجد میں آئے تو صحابہ نے ان کے چہرے کو دیکھا کہ سب کے چہروں پر سوال تھے کہ حضور بغیر اپنی جو سو ارادے کے اور عادت کے خلاف آج کیسے ذکر اللہ سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ حضور نے چہروں کے اوپر سوالات کو سمجھ لیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں ذکر اللہ کو چھوڑ کر گھر گیا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہ کچھ تھوڑے سا سونا، تھوڑی سی دولت گھر پہ نبی کے رہ گئی ہے، اور نبی کے گھر میں دولت ہو اور رات اس پر گزر جائے، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے میں نے اس سونے کو، اس دولت کو اپنی دختر بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دینے کے لیے گیا تھا کہ اسے خیرات کر دے۔ کہ رات ہو جائے اور نبی کے گھر میں دنیا رہ جائے، یہ ناممکن ہے۔ یہی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم رہی ہے کہ آپ نے ذخیرہ اندوزی کو منع فرمایا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کا تو قول مبارک بھی ہے کہ پھاٹا پہرے ٹوکا کھاوے، راول دیول کہیں نہ جاوے، ہمرے گھر کی یاہی ریت پانی چائے اور مسید۔ پرانا پھٹا پہنتے ہیں اور ٹوٹا پوٹا کھاتے ہیں، اور راول دیول دنیا داروں کے گھر کو نہیں جاتے ہیں۔ اہل دنیا و دنیا داروں سے اور امیروں سے ہم تعلق نہیں رکھتے ہیں، ہمارے دائروں کی یہی ریت ہے، جہاں بھی رہتے ہیں وہی ریت ہماری ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ اس ذخیرہ اندوزی کی جو بات چل رہی ہے اس پر سے کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے حجرے کا اور ان کی خود کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ فاقوں پر فاقے چل رہے ہیں، اور جسم پر کوئی جو سو غذائیں وغیرہ تو دور کی بات ہے، جسم پر کپڑے تک نہیں ہے، ایک تیبن تھا وہ بھی پھٹ چکا تھا۔ تو آپ نے اپنی ذات کو اپنے حجرے میں ایک گڑھا کھود کر، ایک کھڈا کھود کر اس میں رکھ دیا، اور جیسے اللہ کے ذکر میں بیٹھ گئے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو آواز دی کہ بھائی سید خنمیر باہر تشریف لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میرا جی کیسے آؤں کہ میرے جسم کو چھپانے کے لیے مجھے فرض حیثیت سے کپڑا، یعنی کہ مرد کی جو ستر عورت ہوتی ہے ناف سے گھٹنوں تک، اتنا کپڑا بھی میرے پاس موجود نہیں، اگر موجود ہو جائے تو بندہ حاضری دے گا۔ یہ کیفیات تھی بزرگوں کی کہ ذخیرہ کتنا جو ہے سو دنیا کو ذخیرہ سمجھتے تھے، کچھ بھی دنیا نہیں رکھتے تھے۔ وہی بندگی میں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مریدین کی تعداد ایک وقت میں 3 لاکھ سے زیادہ کی تھی، لیکن 3 لاکھ مرید ہونا اور بات ہے، اور مرشد کا فاقوں میں ہونا اور بات ہے۔ فاقہ دلا سنا ہے شہ خند امیر کا، فاقہ بھی 3 لاکھ مریدوں کے پیر کا، کہ 3 لاکھ مرید ہونے کے باوجود بھی وہ فاقہ رکھتے تھے، وہ حضرت تھے۔ اسی طریقے سے دنیا کی دوری اور اس کی محبت کی دوری اور ذخیرہ اندوزی کی ممانعت مہدی موعود علیہ السلام نے یہاں تک فرما دی کہ ایک مرتبہ بی بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وصال ہوا، تو آپ نے مہدی موعود علیہ السلام نے پوچھا کیا بی بی نے کوئی دنیا کا سامان رکھا ہے؟ تو ان کے جو سو سامان میں جب تلاش کی گئی تو تلاشی میں ایک سونے کا سکہ نکل کر آیا۔
امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو رنج ہوا اور فرمایا کہ بیوی نے یہ سکہ رکھا ہے، اس سکے کو گرم کیا جائے اور بیوی کے جسم پر اس سکے کا داغ دیا جائے، کہ بیوی کو چاہیے کہ بیوی اپنے ساتھ اپنی دولت اپنی قبر میں اور اللہ کے پاس لے جائیں۔ اسی وقت بندگی میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گو ہوتے ہیں کہ میراں جی، یہ سکہ بی بی کا نہیں، یہ بی بی فاطمہ خاتون ولایت کا ہے، امانتاً بی بی کے پاس رکھا گیا تھا، جبکہ اس کی مملکت اور جو اس کی ملکیت بی بی فاطمہ خاتون ولایت کی ہے، نہ کہ بی بی لہدادی کی، یہ امانت تھی۔ تو المہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھیے کہ ایک سکے کو بھی ذخیرہ سمجھایا گیا ہے، اور ہماری جو دولت ہوتی تھی وہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہی ہماری جو ہے تو سب سے بڑی دولت ہوتی تھی۔ جہاں اللہ کا نام مل جائے وہاں چلے جاتے تھے، جہاں اللہ والوں کی صحبت مل جائے وہاں رہ جاتے تھے، جہاں عبادت گزار بندوں کا ساتھ ہو جائے وہی ہمارا بسیرا ہوتا تھا۔ لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ جہاں دنیا و ما فیہا ہم کو نظر آتی ہے، ہم وہاں کا رخ کر لیتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراظ بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فرماتی تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی اس ذات سے کروں گی جس ذات نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہو، اور اس شخص سے کروں گی جس کے جسم پر کپڑے ہوں اور کپڑوں میں سب سے زیادہ پیوند ہو، یعنی کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اور پیوند لگے ہوئے، جس کے پیوند زیادہ ہوں گے اسی کو اپنی بیٹی دوں گی۔ یہ مقام کیا ہے؟ یہ جو سو فقیرانہ طریق ہے، یہ جو ہے سو صوفیانہ مزاج ہے، یہ اللہ والوں کی چھاپ اور پہچان ہے، اور یہ ہمارے دائروں کی مہدویات، دائروں کی شان ہے کہ اللہ کے لیے ساری چیزیں ہوتی تھی۔ آپ دیکھیے ذخیرہ اندوزی اتنی ہو گئی ہے کہ سامانوں میں، گھر کی چیزوں میں، کپڑوں کے اندر، پہننے والے جوتیوں کے اندر ذخیروں پہ ذخیرہ ہو رہا ہے، اور کھانوں کی بھرمار کہ گھر میں اناج پڑے ہوئے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں تو دعوتوں کے اندر کئی قسم کے نت نئے پکوان پکائے جا رہے ہیں، کئی قسم کے میٹھے رکھے جا رہے ہیں، اور روکنے والے اس کو روکتے نہیں ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ جبکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کم خرد کم خوار بسیار خور بسیار خار، یعنی کہ مہدی موعود السلام فرماتے ہیں جو کم کھاتا ہے وہ کم ذلیل ہوتا ہے، اور جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ آج کھانے اتنے رکھ دیے جا رہے ہیں کہ کھانے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کیا کھائے، کتنا کھائے، اور بس کھاتا چلا جاتا ہے کہ بس پیٹ کو بھر دیا جائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری وقت کی جو سو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ مرد آدمیوں کے پیٹ باہر نکلے ہوئے ہوں گے، ایسا ایسا کھانا کھاتے ہیں اور ایسی ایسی جو سو صبح و شام کرتے ہیں کہ جو سو ان کے پیٹ باہر آ جاتے ہیں، عبادات میں جو سو بالکل جو سو سستی برتتے ہیں، اور جو سو چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے ہیں، بغیر جو سو گاڑی گھوڑے کے ان کا سفر جو سو نہیں ہوتا، بالکل چلنے سے اپنے آپ کو قاصر کر رہے ہیں، بیماریوں کی دعوتیں اپنے آپ کو دے رہے ہیں، دواخانوں میں اپنے جو سو روزمرہ کے جو سو حالات گزار رہے ہیں، اور اپنے جو سو جتنے لوائقین رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے سو بیماریوں کے حوالے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی عبرت اور سبق حاصل نہیں کرتے ہیں، کہ خوب کھاتے ہیں اور خوب بیمار پڑ جاتے ہیں۔ جبکہ جو سو ذخیرہ اندوزی نہ جیب میں کرنی چاہیے نہ پیٹ میں کرنی چاہیے، ہر قسم کی ذخیرہ اندوزی سے بچنا چاہیے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کم گفتن کم خفتن کم خوردن، یعنی کم بولنا چاہیے، کم سونا چاہیے، اور کم کھانا چاہیے۔ یہ ایک سچے مہدوی کی پہچان ہے، یہ صوفیہ اور اللہ والوں کا جو سو طریق ہے، یہ بزرگوں کا طریق ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے کہ آپ نے ایک دن کھایا تو اللہ کا شکر بجا لایا، ایک دن فاقہ کیا تو اللہ کی ذات پر صبر فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول کی کیفیت ہے کہ کبھی کھاتے تھے، کبھی بھوکے رہتے تھے،
کبھی کھانا کھاتے تھے، کبھی کھجورے کھاتے تھے، کبھی کھاتے تھے تو کبھی پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے۔ آج سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کا عمل ہے؟ یہ ہمارے دائروں کا عمل رہا ہے کہ ہمارے دائروں میں کم بولتے تھے، کم سوتے تھے، کم کھاتے تھے، لیکن آج ہماری زندگی کیا ہے کہ دائروں سے دور ہو گئے ہیں، دائروں کے طریقوں سے دور ہو گئے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، بہت بولتے ہیں، بہت سوتے ہیں، رات سوتے ہیں، دن سوتے ہیں، بلکہ حیدرآباد کی کیفیت بتلائی جائے تو راتیں تو پوری جاگتے ہیں اور دن تقریباً سوئے جاتے ہیں۔ بہرحال سونا جس وقت کے جاگنے کا وقت ہے اس وقت سویا جاتا ہے، اور جس وقت سونے کا وقت ہے اس وقت جو ہے سو جاگا جاتا ہے۔ یہ بالکل الٹی زندگی جو ہے سو ہمارے بھائی آج کے معاشرے میں جو ہے سو جی رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہمارے نزدیک سے نزدیک جو ہمارے ہیں وہ بھی ان کیفیات میں اپنا گزر بسر کر رہا ہے، جو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی پیروی کی ہے۔ شیطان کے ہاتھ میں جو نفس ہتھیار ہے اور وہ نفس ہم کو بھٹکا رہا ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جو سو خناس ہے جو ہمارے سینے میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہم کو برباد کر رہا ہے اور ہمارے جو سو نفس کو موٹا کرتا جا رہا ہے۔ جب خوب کھاتے ہیں تو نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ کیسے ہم ذلیل ہوتے ہیں زیادہ کھانے کے بعد کہ جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو زیادہ جو سو نشہ آ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، اور پھر عبادتوں سے دوری، مسجد سے دوری، اللہ والوں سے دوری، تمام جو سو جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس سے دوری ہو جاتی ہے، کیونکہ نفس موٹا ہوتا ہے۔ اور زیادہ کھانے سے نفس کی مدد ہوتی ہے اور کم کھانے سے روح کی مدد ہوتی ہے، اسی لیے کم کھانا چاہیے۔ اور اللہ والوں کا طریقہ یہ رہا کہ کبھی بھی اپنی ذات کی طرف، اپنے نفس کی طرف نظر نہیں کی، بلکہ اللہ کی طرف نظر کی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے فوراً کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے فوراً کرنا چاہیے۔ ان کی نظروں میں صرف خدا خدا ہوتا تھا، لیکن آج ہماری نظروں میں صرف دنیا ہے، اور خود ہماری نظروں میں ہماری اپنی ذات ہے، ہمیں جو چاہیے ہم وہ کریں گے، جبکہ نفس کی پیروی ہونے کی وجہ سے یہ سارے جو سو مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ نفس کی ہمیشہ اس کے خلاف میں کام کیا ہے، اس کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، شاہ کی چوٹ شکر کی پوٹ، کہ مہدویوں کا کوئی نفس نہیں ہوتا، کبھی کوئی مارتا ہے تو وہ بھی بجا ہے، کبھی کوئی میٹھا کھلاتا ہے تو وہ بھی بجا ہے۔ یہاں تک کہ مہدویوں کو تکلیف دینے پر مہدویوں نے یہی جواب دیا ہے کہ چاہے تم ہماری جان کی تکلیف دو، مال کی تکلیف دو، اولاد کی تکلیف دو، دولت کی تکلیف دو، زمین کی تکلیف دو، یہ ساری تکلیفیں راہ خدا میں ہمیں منظور ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں گھروں سے نکالے گئے اور خدا کی راہ میں تکلیفوں کو سہا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو سو تکلیفوں کو سہتے ہوئے ہمیشہ رہے، وہ فی سبیلی، وہ قاتلوا، یہاں تک کہ قتل کرے یا قتل ہو گئے وہ ساری، تو ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ یہاں تکلیفیں اٹھانی ہے، یہاں نفس کو مارنا ہے، لیکن ہم یہیں پر اپنے نفس کو موٹا کر دیتے ہیں۔ میدان جنگ میں بھی بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر خدا پر تھی، نہ خود پر تھی، نہ جنگ میں لڑنے والوں پر تھی، نہ دشمن پر تھی، نہ دوست پر تھی، نظر میں صرف اللہ رہا ہے، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ جو سو اپنی مسجد کا صحن ہو یا دائرے کی کیفیت ہو، دائرے کی حالت ہو، ہر جگہ اللہ پر نظر ہوتی تھی۔ حاضرین گرامی، اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں ہے کر جانے وہاں نہیں نہیں کر جان، جہاں نہیں نہیں کر جانے وہاں ہے کچھ ارمان۔ جو ہے بولتا ہے، نفس رکھتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، اور جو کچھ نہیں بولتا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نفس باقی فساد باقی، جہاں نفس رہتا ہے وہاں فساد ہو جاتا ہے، شریعت پر عمل نہیں ہونا، نمازوں میں مسائل پیدا ہونا، روزوں کے اندر مسائل پیدا ہونا،
ذکر اللہ کی کیفیت سے بھاگنا اور دنیا کو جمع کرنے میں لگ جانا، یہ سارے معاملات اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے دین اپنی طرف سے استعمال کرنا شروع کیا ہے، جبکہ دین تو خدا کا تھا۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے پاس جو پسندیدہ چیز تھی وہ دین اسلام تھا، اور اسلام کو ہم نے اپنے طریقے سے اپنایا ہے۔ ایک نئے اسلام کو ہم نے جو ہے سو بنیاد بنا کر جو سو اس کی جو سو شکل اور صورت بنا کے ہم نے اختیار کی ہے۔ خدارا جو سو ہمیں جو سو اپنے نفس کے اوپر جو سو لعنت ملامت کرنی چاہیے۔ یہی نفس ہے جو انسان کو کھینچتا ہوا جو سو دوزخ کی طرف لے جائے گا، اسی نفس پر لعنت ملامت کرنی چاہیے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جب فرعون یا پھر جو سو یزید پر لعنت یا شیطان پر لعنت کرنے کی بات کی، تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لعنت ملامت کرنا ہے تو اپنے نفس پہ کرو، کہ شیطان کے پاس بھی وہی نفس تھا، یزید کے پاس بھی نہیں وہی نفس تھا، اور یہ نفس ہر ایک کے سینے میں، مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایک کے سینے میں فرعون ہوتا ہے، لیکن جب سامان مل جاتے ہیں تو وہ اپنی فرعونیت ظاہر کرتا ہے، اپنے نفس کو ظاہر کرتا ہے، کبھی علم کے ذریعے سے، کبھی دولت کے ذریعے سے، کبھی شہرت کے ذریعے سے۔ بہرحال ہمہ قسم کی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے نفس کو موٹا کرتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نفس کی کیفیت کیسی تھی، دیکھیے کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں برسات ہوئی اور فقراء کے حجرے پانی میں بہہ گئے، گر گئے، اور ان کا حجرہ باقی رہ گیا تو رونا شروع کر دیا۔ آقا نے آنسو بہانا شروع کر دیا اور دربار یزدی میں آواز لگائی کہ یا باری تعالیٰ، تو نے میرے فقیروں کے ساتھ مجھے جدا کر دیا ہے، میں اجماع میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اسی وقت دوسرے دن برسات ہوئی اور آپ کا بھی حجرہ گر گیا، بہہ گیا، تو اللہ کا شکر ادا گیا کہ میں اجماع میں سب کے ساتھ۔ آج ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں، ہم جیسے بھی جینا چاہیں جی لیں، لیکن جو اللہ والے ہیں، صورت اللہ والوں کی بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کی طرف ٹارگٹ فوراً ہو جاتے ہیں۔ انہیں درست ہونا چاہیے، انہیں اچھا ہونا چاہیے، انہیں جو ہے سو کامل ہونا چاہیے، ان کو پابندی ہونی چاہیے۔ ارے خود کو پابندی کرنے میں لگو، دوسروں کو پابندی کرنے میں نہیں۔ یہ وقت کیسا ہے؟ یہ وقت خود کو بچانے کا ہے۔ آپ دوسروں کو بچانے میں لگ جاؤ گے یا دوسروں کو تنقید کرنے میں لگ جاؤ گے تو خود برباد ہو جاؤ گے۔ اگر آپ ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہو تو چار انگلی آپ اپنی طرف جیسے خود کرتے ہو۔ بہرحال بولنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو دائروں کی کیفیات تھی، ہمارے دائرے مہدویہ کیسے رہتے تھے، اس کی جو ظاہری صورت نہ بھی ہو تو باطینی صورت ہم پیدا کر سکتے ہیں، اور خود مرے تو خود کو خدا ملتا ہے۔ ہمیں دوسروں کے اوپر نہیں، خود کا جائزہ اور خود کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم جو ہے سو سدھریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نسلوں کو ہم جو ہے سو صحیح طریقے پہ ہم جو ہے سو گامزن کر سکتے ہیں۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے جو حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اس کا رشتہ کبھی گناہ سے رہا ہی نہیں۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ ایسی کرو جیسا کہ گائے کے تھنوں سے دودھ نکال دینے کے بعد واپس نہیں جا سکتا، ایسا جو سو گناہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ گناہ کے پاس پھر واپس نہ جائیں، تو وہ توبہ ہونی چاہیے۔ بہرحال اپنے آپ کو پھر سے دائروں کی کیفیات میں ہم ڈھال سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم صحیح توبہ کریں، اور شرط یہ ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی روش پر جو سو ان کی جو سو کاوشوں اور کوششوں پر جو کچھ بھی انہوں نے ہمیں عطا فرمائی ہے ان کو جو سو پر چلنے کی ہمیں جو سو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہمیں کامیاب اور کامران فرمائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سو عبادت کا صحیح طریقہ، صحیح سلیقہ عطا فرمائے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو جتنی بھی ہم نے کی ہیں اور آئندہ کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی جو سو واسطے سے، جو سو شعبان کی اور آنے والی شب برات کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو سو دعاؤں کو قبول
فرمائے، اور آمین رمضان کے اندر ایسا رمضان ہمارے اوپر جو سو اللہ تعالیٰ لائے کہ حقیقت میں جو سو اس کی ادائیگی ہم کر سکے اور اس کی جو سو پابندی ہم کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دو جہاں میں کامیاب اور کامران فرمائے، ایمان والوں کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا جو سو ہماری موت کرے، اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ تھے مرشد مولانا حضرت سید نفیس اتھر میاں خود میری صاحب قبلہ، جو ہر دفعہ کی طرح ہم سب کو اسی انداز میں، اسی بہترین طریقے سے ہم سب کو مخاطب فرما رہے تھے، جو کہ آج کے اس دور میں ضرورت ہے۔ اور آج کے عنوان پہ بھی پیر مرشد نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہم سب کو زندگی میں جس طرح ذکر اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو کر زندگی گزارنے کا طریقے ہیں، اس پر ہم سب کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ پیر مرشد کا گروہ مدبیہ کینیڈا بہت ہی ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے ہم سب کو وقت فراہم کیا۔ آم، آپ تسبیح دیں گے حضرت؟ جی۔ اب مقدس تسبیح ہوگی اور اسی کے ساتھ ہی آج کی اس محفل کا اختتام ہوا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ الہنا، محمد محمد نبینا، نبینا، القرآن والمہدی امامنا۔ آمنا آمنا وصدقنا۔ وصدقنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ حضرت، انشاءاللہ پھر سے آپ سے سننے کے خواہش مند ہم ہر دفعہ کی طرح رہیں گے۔ سوالات تو کوئی آئے نہیں ہیں، اگر اس طرح ہو تو میں آپ کو روانہ کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ آج کے لیے حضرت، پھر اگلے ٹائم پھر ملاقات ہوگی۔